نبينا وحبيب إله العالمين المخاطب بطه وياسين الذين سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين للتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب صدق اللہ العلی العظیم. مجلس کا آغاز کرنے سے پہلے گزارش کروں گا کہ جہاں جہاں بھی ہمارے سننے دیکھنے والے موجود ہیں وہ اس مجلس کے بانیان کے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے ان کے مرحومین کو ایصال فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. I'm going to say a few words in English, inshallah, and then I'll transfer over to Urdu, and we'll try to make sure that we conclude the majlis, inshallah, within the time that's been allocated. Regarding Imam Amirul Mu'mineen alayhi salatu wasalam, whose Shahadat day it is today, there are, of course, so many words to say, so many things to speak about, so many aspects to look at. The hadith of the Holy Prophet of Islam sallallahu alayhi wa alihi wasallam is sufficient that if all the trees were to turn into pens and all of the oceans were to turn into ink, and all of the humans and angels were given the task and allocated the task for writing the fada'il, the merits of Amirul Mu'mineen alayhi salatu wasalam, the pens would run out, the ink would stop, the humans and angels would get tired, but the fada'il, the merits of Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam would not run out. In summary, if we want to examine the fadail, the merits of Imam Amirul Mu'mineen alayhi salatu wasalam, we can summarize all of those by saying that Imam Amirul Mu'mineen alayhi salatu wasalam, on the day that he was born, when after 3 days Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam came to him and said to him that Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam came to Kaaba. Fatima bint Asad, his mother, said to Rasulullah that the baby is healthy, the baby is well, but he hasn't opened his eyes. So Rasulullah said, "Oh aunt, give him to me." When he came into the lap of Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, when Rasulullah took him onto his hands, then he opened his eyes. And the first person that he saw was Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam. And he asked Rasulullah, he said, "Ya Rasulullah, from which scripture should I recite?" And Rasulullah said, "Ya Ali, I want to hear you recite
all of the scriptures. And Amirul Mu'mineen alayhi salam recited from Torah, and he recited from Zabur, he recited from Injil, he recited from Quran. When he recited, Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam said, Ya Ali, you recited Torah better than Musa recited. And you recited Zabur better than Dawood recited it. And you recited Injil better than Isa recited it. And you recited the Quran, which is going to start to be revealed 10 years after Amirul Mu'mineen alayhi salam is born, just as I would have recited it. What did he recite on that day from Holy Quran? What did he recite? He recited the beginning of Surah Al-Mu'minun, the first verse, which is Bismillahir Rahmanir Rahim, Qad aflahal mu'minun. Successful are the believers. This is what he said on the first day of his life. When he came into this world, on the first day, he said, Qad aflahal mu'minun. And the day when he's struck by Ibn Muljim, and he's struck on the head, as you know, those of you who are our viewers and listeners watching wherever you are, you know that the most delicate part of the human body is the head. And the most delicate part in the head is the brain. And Imam Amirul Mu'mineen alayhi salatu wasalam has been struck on the head at the place where he was already struck by Amr ibn Abdawad at the Battle of Khandaq. And yet, when he's struck and he's bleeding and he's been struck with a sword which has been infused with poison for the last 24 hours, and he gets up, he doesn't complain about the pain. He doesn't speak about the pain. He doesn't speak about the fact that he's been attacked on the most sensitive part of the body. Instead, he says, Fustu wa Rabbil Kaaba. I have been successful by the Lord of Kaaba. And this is a summary of Amirul Mu'mineen alayhi salatu wasalam's life. If you want to summarize the fadail of Amirul Mu'mineen alayhi salatu wasalam, the summary of his fadail is that the day that he's born, he says, believers have been successful. And he is Amirul Mu'mineen, the Amir of all those who are successful. And on the day that he's made Shaheed, he says that I have been successful by the Lord of Kaaba. In other words, every single moment in my life, from the moment that I was born until the moment that I'm going to die, every single one of these moments are moments of success. And whosoever wants and desires success should go behind Amirul Mu'mineen alayhi salatu wasalam. And one final thing, that this is obviously from the beginning of his life until his shahada. And there is one fadail from his shahadat all the way up to today. And that is an answer to a question that a lot of people will ask whenever we go for ziyarat. Whenever we go for ziyarat and we go to Masjid Kufa and we go to the place where Imam Amirul Mu'mineen alayhi salam was shaheed, where he was struck, where he got the zarbat from Ibn Muljim. And then we go to the shrine of Imam Amirul Mu'mineen alayhi salam in Najaf al-Ashraf, which is about 10 kilometers away from Kufa, or 6 kilometers away from Kufa. And people ask that if Imam Amirul Mu'mineen alayhi salam was struck in the masjid, why is it that he's buried further away in Najaf al-Ashraf? What's the reason behind it? So, one of the reasons, the apparent reason that's mentioned, is that because of the fear that Khawarij might excavate the grave, they might take out the body, they might disrespect the grave even after Imam Amirul Mu'mineen has been killed. So they buried him in a place which people did not know about. But the miracle and the fadail of Amirul Mu'mineen is that due to Imam Amirul Mu'mineen being buried there,
Usually when a person gets buried in a place, that place becomes a graveyard. And Najaf al-Ashraf, Wadi Salam, is the largest graveyard in the world. But due to the barakat of Amirul Mu'mineen alayhi salatu wassalam, almost 1,000 years ago, Sheikh al-Tusi moved the center of Shia learning to Najaf al-Ashraf. And since the time of Sheikh al-Tusi till today, 1,000 years of Shia scholarship has emerged from the place where Amirul Mu'mineen alayhi salatu wassalam was buried. And why shouldn't it be so? Why shouldn't it be so when Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam said, Ana madinatul ilm wa aliyun. Why shouldn't it be the case when Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam said, Ana darul hikmah wa aliyun babuha. I am the city of knowledge and Ali is its gate. I am the house of wisdom and Ali is its gate. That the gate to the city of knowledge, to the house of wisdom, is the one that's producing scholarship for 1,000 years, protecting and defending and propagating the madhab of Ahlul Bayt. Aizan Muhtaram, maine sarnama kalam mein surah mubarakah Ra'ad کی ایک آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. یہ سورہ مبارکہ رعد کی آخری آیت ہے. آیت کا نشان 43 ہے. سورہ مبارکہ رعد قرآن کریم کا 13واں سورہ ہے اور اس کے آخری آیت میں پروردگار کا ارشاد ہو رہا ہے کہ کافر یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا. کافر یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں. اور ظاہر سی بات ہے کافر ہی یہ کہیں گے کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں. اگر کوئی آپ کو اللہ کا رسول ماننے لگے, کوئی آپ کو رسول اللہ کہنے لگے, کوئی آپ کا کلمہ پڑھ لے, تو ظاہر ہے کہ وہ مسلمان ہو جائے گا, پھر وہ کافر نہیں رہے گا. تو کافر ہی یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں. تو قل, ان سے کہہ دیجیے, کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم. یعنی کافر آپ کو اللہ کا رسول اس لیے نہیں مانتے یا اس وجہ سے جھٹلا رہے ہیں کہ ان کا یہ خیال ہے کہ اگر وہ آپ کو نہیں مانیں گے تو آپ اپنا دعوی رسالت واپس لے لیں گے, آپ دعوی رسالت کرنا چھوڑ دیں گے, آپ تبلیغ دین نہیں کریں گے. تو اے میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے, قل کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم. ان سے یہ کہہ دیجئے کہ اللہ کافی ہے گواہی کے لیے, آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے. وَمَنْ عِنْدُهُ عِلْمُ الْكِتَابِ, اور وہ کافی ہے کہ جس کے پاس کتاب کا پورا علم. وہ کافی ہے کہ جس کے پاس کتاب کا پورا علم ہے. اب عزیزان محترم, آیت یہ مکے میں نازل ہوئی ہے. ظاہر ہے آیت کا مزاج بتا رہا ہے کہ مکے میں نازل ہوئی ہے. آیت کا مزاج یہ بتا رہا ہے کہ یہ آیت مکے میں نازل ہوئی ہے. وہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں جہاں بھی کافروں کا ذکر آیا ہے یقینی طور پر وہ مکے میں نازل ہونے والی آیتوں میں ہے. اس لیے کہ مدینے جب آئے ہیں تو کافر ہے ہی نہیں. مدینے میں یا اہل کتاب ہیں یا مسلمان ہیں. کافر تو مکے میں ہیں, اور جب جب بھی کافروں کا ذکر آیا ہے اس کا مطلب ہے کہ آیت مکے میں نازل ہوئی ہے. اب دو مسئلے پیدا ہو رہے ہیں. ایک مسئلہ تو یہ آ رہا ہے کہ آیت مکے میں نازل ہوئی, اور دوسرا مسئلہ یہ پیدا ہو رہا ہے کہ ایسے کو تلاش کرنا ہے کہ جس کے پاس علم کی بات کی میں نے, جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہو, جبکہ ابھی کتاب آدھی سے زیادہ مدینے میں نازل ہوگی. ابھی تو کتاب پوری نازل ہوئی ہی نہیں ہے. لیکن کوئی ایسا ہے کہ جس کے پاس کتاب کا پورا علم ہے, اس کو اللہ نے گواہ رسالت قرار دیا ہے.
اور یہ کتاب کا علم صرف زمانہ ختمی مرتبت میں جو ہے وہ تقاضا نہیں بنایا گیا، بلکہ قرآن مجید کا مطالعہ کرنے والے یہ جانتے ہیں، قرآن مجید کو پڑھنے والے، اس کا مطالعہ غور سے کرنے والے یہ جانتے ہیں کہ یہ کرائیٹیریا، یہ تقاضا کہ دین کے اوپر، شریعت کے اوپر، رسالت کے اوپر گواہ اس شخص کو بنایا جائے گا کہ جو صاحب علم ہوگا، اور صرف ایسا ہی صاحب علم نہیں ہوگا بلکہ کتاب کا علم رکھتا ہوگا۔ یہ قرآن پڑھنے والے، قرآن فہمی رکھنے والے، قرآن کا مطالعہ کرنے والے اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اس لیے کہ آج آئیے سورہ مبارکہ نمل میں قرآن کریم کا 27واں سورہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالی حضرت سلیمان کا قصہ بیان کر رہا ہے، اور بیان کرتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ یہاں پر حضرت سلیمان اپنے درباریوں سے کچھ تقاضا کر رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشھا قبل ان یأتونی مسلمین۔ اے میرے دربار والو، تم میں سے کون ہے کہ جو اس کا تخت لے آئے اس سے پہلے کہ وہ یہاں آ کر مسلمان ہو جائے؟ یعنی اس آیت نے، سورہ مبارکہ نمل کی یہ 38ویں آیت ہے، اس آیت نے یہ بتایا ہے، اس آیت نے ہمیں یہ آگاہ کیا ہے کہ سلیمان تخت بلقیس اس لیے نہیں منگوا رہے کہ وہ یہ دیکھ کر کے کہ سلیمان تخت لے کر آ گئے ہیں مسلمان ہو جائے، نہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ وہ تو آ کر کے مسلمان ہو ہی جائے گی، بلکہ بعض مفسرین قرآن کے نزدیک مسلمان ہو چکی ہے۔ جب خط پہنچا ہے تو اس نے حضرت سلیمان کو نبی قبول کر لیا ہے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر چکی ہے، لیکن تخت منگوانے کا مقصد کچھ اور ہے۔ تخت کو منگوانا اور تخت کی بات کرنے کی کا جو مقصد ہے وہ حضرت سلیمان کا کچھ اور ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ آگے کی آیت بتائے گی۔ قال عفریت من الجن، جنوں میں سے ایک عفریت تھا۔ اب یہاں پر اختلاف ہے مفسرین میں کہ آیا اس جن کا نام عفریت تھا یا اس کی صفت عفریت تھی کہ وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتا تھا۔ بہرحال اس نے کیا کہا؟ انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ میں تخت بلقیس کو لے آتا ہوں، میں تخت بلقیس کو یہاں پر آپ کے سامنے لے آتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ اپنے مقام سے کھڑے ہو جائیں۔ مفسرین نے لکھا کہ مقام سے کھڑے ہو جائیں سے مراد یہ ہے، اس سے مطلب یہ ہے کہ جب تک کہ آپ کی محفل برخاست ہوگی، آپ کا دربار برخاست ہوگا، اس سے پہلے میں تخت بلقیس لے آؤں گا۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ قَوِيٌّ أَمِينٌ، میں اس کے لیے طاقت بھی رکھتا ہوں، قوی بھی ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ یعنی نہ صرف یہ کہ مجھے یہ تخت لانا آتا ہے بلکہ میں اپنے کہے کا امانت دار بھی ہوں، امین بھی ہوں۔ جب میں نے کہا ہے تو میں لاؤں گا بھی۔ عزیزان محترم، یہ جو جن کہہ رہا تھا غلط نہیں کہہ رہا، یہ جو جن کہہ رہا تھا غلط نہیں کہہ رہا تھا۔ محفل برخاست ہونے تک وہ تخت بلقیس لا سکتا تھا، مگر یہاں پر نبی کا جواب نہ دینا دو باتوں کی طرف نشاندہی کر رہا ہے۔ پہلی اس بات کی طرف کہ یہ محفل برخاست ہونے تک کی بھی تاخیر مزاج رسالت پر گراں تھی۔ مزاج رسالت نے یہ نہیں چاہا، ان سے یہ اتنا انتظار نہ ہوا، بلکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ اس سے پہلے تخت آئے۔ اور ایک اور بات کی طرف نشاندہی دلائی، اور وہ یہ بات ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے سامنے اپنے آپ کو جو کوئی کچھ سمجھتا ہے تو اللہ اور رسول اسے کچھ نہیں سمجھتے۔
اسے جواب کے قابل بھی نہیں سمجھتے۔ گو کہ جن کے اندر یہ صلاحیت تھی کہ وہ تخت لا سکتا تھا، لیکن اللہ اور رسول نے اسے جواب کے قابل بھی نہیں سمجھا۔ تو ہوتا کون ہے اللہ کے سامنے، رسول کے سامنے یہ کہنے والا کہ میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں؟ یہ اللہ اور رسول کے بارگاہ میں، اللہ اور رسول کے حکم کے سامنے نہیں چلے گا۔ پھر کیا ہوا؟ قال الذی عنده علم من الکتاب، پھر وہ بولا کہ جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم، اور اس نے کیا کہا؟ انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، میں لے آتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ کی پلک جھپکے۔ فلما راہ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی، کہا جب پلک جھپکنے میں دیر کتنی لگتی ہے؟ پلک جھپکنے میں دیر کتنی لگتی ہے؟ پھر جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ان کے سامنے تخت موجود تھا، تو کیا انہوں نے یہ کہا کہ دیکھا میری طاقت کو؟ کیا انہوں نے یہ کہا کہ دیکھا میری فضیلت کو، دیکھا میرے علم کو؟ نہیں، یہ کچھ بھی نہیں کہا۔ کہا هذا من فضل ربی، کہا یہ تو میرے رب کا فضل ہے۔ عزیزان محترم، تھوڑا سا آپ لوگ محظوظ ہو جائیں اس بات کے اوپر۔ لوگ چوری کے مال کے اوپر، چوری کی زمین کے اوپر ہمارے ملکوں میں مسجد بنا دیتے ہیں اور اس پہ لکھ دیتے ہیں هذا من فضل ربی، لیکن در حقیقت یہ استعمال ہے اس جملے کا، اس فقرے کا، کہ جب اللہ نے مجھے کوئی صلاحیت عطا کی ہو، اللہ نے مجھے کوئی فضیلت عطا کی ہو، اللہ نے مجھے کچھ عطا کیا ہو، تو اس کے بجائے کہ میں اس کا کریڈٹ اپنے آپ لینے لگوں، میں یہ کہوں ھذا من فضل ربی، یہ تو میرا رب کا فضل ہے کہ جو اس نے میرے اوپر کیا۔ اب لیبلونی اشکر ام اکفر، اب اس نے میرے اوپر چھوڑ دیا ہے کہ چاہے تو میں شکر کروں، چاہے میں کفر کروں۔ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جس کسی نے بھی شکر کیا تو اس نے اپنے نفس کو فائدہ پہنچایا۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ، اور جس کسی نے بھی کفر اختیار کیا تو وہ جان لے کہ تمہارا رب غنی بھی ہے، کریم بھی ہے، اسے کسی کا احتیاج نہیں ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، جو شکر کرتا ہے وہ اپنے نفس کے لیے کرتا ہے، جو کفر کرتا ہے وہ نقصان بھی اپنے نفس کو پہنچاتا ہے۔ اب عزیزان محترم، اس کا مسئلہ حل کرنا ہے کہ وہ کون تھا کہ جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، کہ جس کے ذریعے سے وہ تخت بلقیس یمن سے فلسطین، یمن میں ہے بلقیس اور فلسطین میں ہے سلیمان، یمن سے فلسطین تخت بلقیس پلک جھپکنے میں لے آیا۔ تو اس مسئلے کا حل ملا ہے کہاں؟ آ جائیے، ہزاروں سال گزر گئے ہیں، ہمارے اور آپ کے 10ویں امام علی النقی علیہ السلام کا زمانہ آ گیا، اور ان کے دور کے خلیفہ عباسی نے موسیٰ ابن محمد تقی علیہ السلام کو خط لکھا ہے۔ موسیٰ ابن محمد تقی علیہ السلام معروف شخصیت ہیں، موسیٰ مبرقہ کے نام سے مشہور ہیں، جتنے بھی رضوی سادات ہیں سب انہی کے نسل سے چلے ہیں۔ موسیٰ مبرقہ امام کے بیٹے ہیں، امام کے بھائی ہیں، امام کے چچا ہیں، لیکن امام نہیں ہیں، ان کو خلیفہ عباسی نے خط بھیجا، اس میں سوال لکھے ہوئے ہیں، اور وہ سوال لے کر کے امام علی النقی علیہ السلام کی خدمت میں، اپنے بھائی کی خدمت میں آ جاتے اور کہتے ہیں کہ بھئی خلیفہ عباسی نے مجھے یہ سوال بھیجے ہیں اور جواب کا مطالبہ کیا ہے۔ تو امام نے کہا کہ اچھا میں جواب بتاتا ہوں، تم جواب لکھو۔ مقدمہ لکھتے ہیں۔ کیا مقدمہ لکھتے ہیں؟ کہا ہمیں تمہارے سوال مل گئے ہیں اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ تم نے انہیں اس لیے بھیجا تھا تاکہ تم ہمارا امتحان لے سکو۔ تو اب ہم جواب دے رہے ہیں، اللہ تمہیں تمہاری نیت کے مطابق جزا دے، ہمیں اپنی نیت کے مطابق جزا دے۔ کہا سنو میں جواب لکھ رہا ہوں۔ کا پہلا سوال کیا تھا؟ صرف پہلا سوال سنا رہا ہوں ہمارے موضوع سے متعلق۔ کا پہلا سوال کیا تھا؟ کا پہلا سوال یہ تھا کہ وہ آخر وہ کون تھا کہ جو
پلک جھپکنے میں تخت بلقیس یمن سے فلسطین دربار سلیمان میں لے آیا. اور وہ کیوں لایا؟ آیا سلیمان ابن داؤد خود تخت بلقیس نہیں لا سکتے؟ تو امام نے کہا جواب لکھو. کا جواب کیا ہے؟ کا جواب یہ ہے کہ جو تخت بلقیس یمن سے فلسطین پلک جھپکنے میں لے آیا، کہ جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، وہ آصف بن برخیہ تھے. آصف بن برخیہ کون تھے؟ کہ سلیمان کے خالہ زاد بھائی بھی تھے اور سلیمان کے وصی اور جانشین بھی تھے. اب سوال یہ رہا کہ سلیمان ابن داؤد کے پاس کیا صلاحیت نہیں تھی کہ وہ تخت بلقیس لے آئے؟ تو یقیناً سلیمان تخت بلقیس لا سکتے تھے، ان کے پاس یہ صلاحیت تھی. لیکن آصف سے تخت اس لیے منگوایا ہے کہ اللہ نے ہر نبی پہ، ہر ولی پہ یہ واجب کیا ہے کہ وہ اپنے جانشین کا، اپنے وصی کا، اپنے خلیفہ کا تعارف کروائے. اور اس تخت منگوانے کے ذریعے سے اللہ چاہتا تھا کہ سلیمان آصف کا تعارف کروا دے، سلیمان آصف کو لوگوں کے سامنے پہچنوا دے کہ یہ وصی جانشین پیغمبر ہیں. یعنی وصی اور جانشین پیغمبر وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر پیغمبر کے تمام تر صفات ہوں. اور یہ بھی بتایا ہے کہ آصف نبی نہیں ہے، آصف رسول نہیں ہے، آصف اولو العزم نہیں ہے، پیغمبر نہیں ہے، صرف وصی پیغمبر ہے. لیکن وصی پیغمبر کو بھی کے اوپر یہ ضروری ہے کہ اس کے اندر پیغمبر کے، نبی کے تمام تر صفات پائے جائیں، تب وہ وصی و جانشین پیغمبر قرار دیا جاتا تھا. اب عزیزان محترم آ جائیے، یہاں پر تو وصی سلیمان کو کہا گیا کہ اندہو علم من الکتاب، ان کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا. اس تھوڑے سے علم کی وجہ سے، یہ تھوڑا سا کیا تھا اور پورا کیا ہے، اس کی بھی وضاحت ہو جائے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ سلیمان ابن داؤد کے وصی آصف بن برخیہ کے پاس ایک اسم اعظم کے 73 حروف میں سے ایک حرف تھا. اسم اعظم کے 73 حروف ہیں، اس میں سے ایک حرف تھا. اور اس حرف کی صلاحیت اور طاقت اور کرم، اور اس کی طاقت یہ تھی کہ اس کے ذریعے سے وہ تخت بلقیس یمن سے فلسطین لے آئے. اور 72 حروف اس میں سے اللہ نے نبی آخر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے ہیں، اور ہمیں یہ وراثت میں ملے ہیں. 73واں حروف، 73 حروف میں سے وہ آخری حروف اللہ نے غیب میں چھپا کر کے رکھا ہے تاکہ بندہ اور معبود میں فرق رہے، بندے اور معبود کے اندر پردہ رہے. عزیزان محترم، وہ 72 حروف ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے پاس ہیں. وہ ایک حرف، اس میں سے ان 72 میں سے ایک حرف آصف کے پاس تھا. بس عزیزان محترم، جس کے پاس ایک حرف تھا، کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، اس کے پاس تو یہ صلاحیت آ گئی کہ وہ یمن سے فلسطین تخت بلقیس پلک جھپکنے میں لے آیا. جس کے پاس کتاب کا پورا علم ہو، پھر حیرت نہ ہونی چاہیے کہ وہ مدینے میں بیٹھا ہوا ہو، وہ مدینے میں بیٹھا ہوا ہو. صبح 40ویں صبح کو رسول اللہ یہ کہیں ناد علی کو بلاؤ. خوشی میں سارے یہ کہیں کہ علی تو مدینے میں ہے، ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے. ادھر رسول اللہ نے علی کو بلایا، ادھر علی حاضر ہو گئے. وہ کہ جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، وہ تو تخت لایا تھا. جس کے پاس کتاب کا پورا علم ہے، وہ اپنا پورا وجود مدینے سے خیبر لے کر آ گیا، فتح خیبر کرنے کے لیے آ گیا. عزیزان محترم، بس میں امیر المؤمنین تک آ گیا اور اسی پر بات کو تمام کر رہا ہوں کہ مسلم یہ ہے، ویسے تو قرآن پورا کا پورا
محمد و آل محمد کا قصیدہ ہے، لیکن مسلم یہ ہے کہ ڈائریکٹلی 1000 آیتیں ہیں کہ جو علی کی شان میں نازل. کتب شیعہ میں یہ آیا کہ 1000 حدیثیں ہیں، 1000 آیتیں ہیں کہ جو علی کی شان میں نازل ہوئی. اور کتب عامہ میں آیا کہ 300 آیتیں ہیں. چلیے 1000 چھوڑ دیجئے، 300 آیتیں ہیں کہ جو علی کے فضائل میں نازل ہوئی ہیں. عزیزان محترم، اگر کسی کے متعلق 300 باتیں کہیں لکھی ہوئی ہوں اور اس سے یہ پوچھ لیا جائے کہ آپ کو آپ کے متعلق جو یہ 300 باتیں ہیں ان میں سے کون سی بات سب سے زیادہ پسند ہے، تو جس کے متعلق 300 کیا 3 باتیں بھی ہوں وہ بھی یہ کہے گا کہ ذرا سا مجھے سوچنے دیجئے، میں ذرا غور و فکر کر لوں، پہلے ان باتوں کو، ان کلمات کو، ان فقرات کو پڑھ لوں. اگر میں پڑھ لوں تو اس کے بعد پھر سوچ کر کے بتاؤں گا کہ مجھے اپنے بارے میں، اپنی ذات کے بارے میں کون سی بات سب سے زیادہ پسند ہے. جس کے بارے میں 300 اللہ کی آیتیں نازل ہوئی ہوں یا 1000 آیتیں نازل ہوئی ہوں، اس سے کسی نے یہ پوچھ لیا کہ مولا آپ کو اپنے بارے میں نازل ہونے والی آیتوں میں سے کون سی آیت سب سے زیادہ پسند ہے، تو آپ نے اس آیت کی تلاوت کی. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا. کافر یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، آپ رسول نہیں ہیں. تو ان سے کہہ دیجئے قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، کہہ دیجئے کہ اللہ کافی ہے گواہ کے لیے میرے اور تمہارے درمیان. وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، کہ یا علی آپ کو یہ آیت سب سے زیادہ کیوں پسند ہے؟ کہ اس لیے پسند ہے کہ جب گواہی رسالت کا معاملہ آیا تو صرف 2 کو بلایا گیا، یا اللہ رسالت پر گواہ ہے یا میں علی رسالت پر گواہ ہوں. اب عزیزان محترم ایک مسئلہ، ایک اشتباہ پیدا کیا جاتا ہے، اس کا ازالہ کر دوں پھر مسائل پر آ جاؤں. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ کی لوگوں نے بات نہیں مانی تو آپ ان لوگوں کو اچھا نہیں سمجھتے. لیکن ایک موقع پیغمبر کی زندگی میں ایسا بھی ہے کہ علی نے بات نہیں مانی اور اس بات پر آپ کچھ کہتے نہیں ہیں، تو اس مسئلے کا بھی ازالہ کر دیا جائے. وہ کون سا موقع ہے؟ وہ صلح حدیبیہ کا دن ہے. صلح حدیبیہ کے دن، صلح حدیبیہ کے دن جب صلح لکھنے کا وقت آیا تو رسول اللہ نے مولا علی سے کہا کہ لکھو. مولا علی نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم مانتے ہوتے تو پھر جھگڑا کس بات کا تھا، یہ کاٹ دیجیے، لکھ دیجئے بسم کا اللہم. مولا نے بسم کا اللہم لکھا. پھر انہوں نے کہا کہ اب کیا لکھا جائے گا؟ کہا کہ یہ معاہدہ ہے سہیل ابن عمر اور محمد رسول اللہ کے درمیان. مولا نے لکھ دیا یہ معاہدہ ہے سہیل ابن عمر اور محمد رسول اللہ کے درمیان. انہوں نے پھر اعتراض کیا، انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہم محمد رسول اللہ مانتے تو پھر جھگڑا کس بات کا تھا، یہ کاٹ دیجئے، محمد رسول اللہ کاٹ دیجئے، ہمارے لیے یہ قابل قبول نہیں ہے. تو عزیزان محترم یہ مطالبہ مکے والوں کا ہے، کافروں کا ہے، یہ مطالبہ رسول اللہ کا نہیں ہے، یہ مطالبہ کافروں کا ہے. اور علی کسی کافر کے کہنے پہ محمد رسول اللہ نہیں مٹا سکتے. اس کی وجہ ہے توجہ فرمائیے گا، اسی پہ بات کو تمام کر رہا ہوں کہ محمد رسول اللہ علی کسی کافر کے کہنے پہ نہیں مٹا سکتے. اچھا تو علی نے نہیں مٹایا تو پھر کیا ہوا؟ جب علی نے نہیں مٹایا تو رسول اللہ نے دستاویز خود لے لیا اور رسول اللہ نے جہاں محمد رسول اللہ لکھا تھا اسے مٹا دیا اور وہاں محمد ابن عبداللہ لکھ دیا، اور اس کے بعد صلح کے شرائط لکھے گئے. اب عزیزان محترم سوال یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ جب علی نے نہیں مٹایا، علی کسی کافر کے کہنے پہ محمد رسول اللہ نہیں مٹا سکتے، تو پھر محمد رسول اللہ نے خود کیوں مٹا دیا؟ تو محمد رسول اللہ نے خود کیوں مٹایا؟ تو عزیزان محترم ایک دنیاوی مثال لے لیجئے، بات آسانی سے واضح ہو جائے گی. اگر کہیں کیس چل رہا ہو، 2 لوگوں کے درمیان کیس چل رہا ہو، کورٹ میں کیس آیا ہو اور کوئی شخص وہاں کورٹ میں گواہی دینے کے بعد اپنی گواہی کو واپس لے لے، تو لوگ یہ کہیں گے کہ انہوں نے گواہی دینے کے بعد گواہی واپس لے لی ہے،
یا تو ان کو پیسہ کھلایا گیا ہے یا انہیں جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی ہے، اس وجہ سے انہوں نے گواہی دینے کے بعد گواہی واپس لے لی۔ اور اسی کورٹ میں، اسی کیس کے اندر اگر جو ڈیفینڈنٹ ہے، جو مدعی ہے، وہ اپنا کیس واپس لے لیں تو آپ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ انہیں پیسہ کھلایا گیا ہے، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ انہیں ڈرایا دھمکایا گیا ہے، انہیں جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی ہے، بلکہ لوگ یہ تعریف کریں گے کہ یہ حق پہ تھے، یہ سچ پہ تھے، کیس ان کے ہاتھ میں تھا، لیکن انہوں نے بڑا کا ثبوت دیتے ہوئے کیس کو واپس لے لیا ہے۔ عزیزان محترم، بس یہی معاملہ ہے۔ علی گواہ رسالت ہے، گواہی واپس دینے کے بعد گواہی واپس نہیں لے سکتے۔ محمد رسول اللہ مدعی رسالت ہے، اپنا ادعا واپس لے لیا، کہا کہ اس کیس کو آگے بڑھانے کے لیے، صلحوں کی پیشکش کرنے کے لیے، صلحوں کی حقیقت کو اجاگر کرنے کے لیے، دین اسلام صلحوں کا دین ہے، اسے ثابت کرنے کے لیے میں محمد رسول اللہ اپنا دعوی رسالت واپس لیتا ہوں، تاکہ صلح لکھی جائے، صلح پیش کی جائے، تاکہ یہ کہا جائے کہ صلح محمد رسول اللہ نے پیش کی تھی۔ اپنا دعویٰ بھی واپس لے لیا تاکہ صلح کی پیشکش ہو جائے۔ عزیزان محترم، بس میں نے بات کو تمام کر دیا، وقت بھی تمام۔ علی امیر المؤمنین گواہ رسالت ہے، ایک اللہ ہے، ایک علی امیر المؤمنین ہے، گواہ رسالت ہے۔ گواہ رسالت ہونے کے لیے یہ صفت بیان کی گئی کہ ان کے پاس کتاب کا پورا علم ہے، کتاب کا پورا علم ہے۔ عزیزان محترم، لیکن افسوس اسی بات کا ہوتا ہے، مصائب امیر المؤمنین کے یہی ہیں کہ جس کے پاس کتاب کا پورا علم ہے، جس کے پاس کتاب کا پورا علم ہے، اس سے کسی نے کتاب کے بارے میں نہیں پوچھا۔ ہر ایرے غیرے سے کتاب کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، جھگڑا ہو رہا ہے، فلاں آیت قرآن میں ہے یا نہیں ہے، تو فلاں سے پوچھا جا رہا ہے اور فلاں سے پوچھا جا رہا ہے۔ ارے جس کے پاس کتاب کا پورا علم ہے اس سے کیوں نہیں پوچھتے؟ جس کے پاس کتاب کا پورا علم ہے اس سے رہنمائی کیوں نہیں لیتے؟ جس کے پاس کتاب کا پورا علم ہے اور اللہ نے یہ بتا دیا کہ ہم نے معیار نبوت و رسالت و امامت و خلافت و وصایت و ولایت کو علم رکھا ہے، تو جب جس کے پاس کتاب کا پورا علم ہے اس سے پوچھتے کیوں نہیں ہو؟ اس کے پیچھے کیوں نہیں چلتے ہو؟ اس کی پیروی کیوں نہیں کرتے ہو؟ اس کی اقتداء میں کیوں نہیں آتے ہو؟ عزیزان محترم، مصائب تو امیر المؤمنین علیہ السلام کے یہ ہیں کہ وہ کہ جس کے پاس کتاب کا پورا علم ہے، دین کے ٹھیکیداروں نے اسے تنہا چھوڑ، دین کے ٹھیکیداروں نے اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا بعد از پیغمبر کہ گھر میں ایک دن آ کر کے رسول امیر المؤمنین علیہ السلام کی حالت دیکھ کر شہزادی نے یہ پوچھا کہ یا علی کیا بات ہے؟ کہا میں مدینے کی گلیوں میں جاتا ہوں تو لوگ مجھے سلام نہیں کرتے۔ کہا یا علی آپ سلام کر لیا کریں۔ کہا میں سلام کرتا ہوں تو لوگ مجھے جواب نہیں دیتے۔ بعد از پیغمبر لوگوں نے علی کو قابل جواب سلام یعنی مسلمان بھی نہیں سمجھا۔ یہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی دشمنی کوئی ایک دن میں، 2 دن میں، 5 دن میں، 1 سال میں نہیں آئی۔ بعد از پیغمبر 40 سال تک، بعد از پیغمبر 30 سال تک امیر المؤمنین علیہ السلام کی دشمنی پنپ رہی ہے۔ اس کا آخری مرحلہ یہ ہے کہ علی امیر المؤمنین کو رسول اللہ یہ کہہ گئے تھے کہ یا علی تمہیں ناقہ صالح کی ٹانگیں کاٹنے والا اشق الاولین تھا اور تمہیں قتل کرنے والا اشق الاخرین، تمہیں قتل کرنے والا اشق الاخرین۔ عزیزان محترم، یہ تو بات طے ہو چکی
کہ علی کو جنگ میں کوئی قتل کر ہی نہیں سکتا، مقابلہ ہی نہیں کر سکتا، قتل تو دور کی بات۔ علی کے مقابلے پہ کوئی جنگ میں نہیں آ سکتا۔ ارے یہ کہہ دیتے کہ بدر و احد، خندق و خیبر میں لڑے تھے تو وہ تو عہد شباب تھا، وہ تو عہد شباب تھا، عزیز و جمل و صفین و نہروان میں جب لڑے، جب پیری تاری ہو گئی تھی اس میں بھی کوئی مقابلہ نہ کر سکا۔ یہ بتایا کہ 25 سال تلوار نہ اٹھانے کے باوجود جب علی بڑھاپے میں لڑتا ہے تو ویسے ہی لڑتا ہے جیسے شباب میں لڑا تھا، جیسے جوانی میں لڑا تھا، تو مقابلے پہ تو کوئی آ نہیں سکتا۔ یہ تو طے ہو گیا کہ علی کو جنگ میں قتل نہیں کیا جا سکتا، تو اب پینل کو بٹھایا گیا، کمیٹی کو بٹھایا گیا کہ علی کو کس طرح سے قتل کیا جائے، کس جگہ قتل کیا جائے۔ تو کسی نے یہ یاد دلایا کہ ایک مرتبہ زمانہ پیغمبر میں علی کے پاؤں میں تیر لگ گیا تھا اور وہ نکل نہیں رہا تھا، تو رسول اللہ کے پاس لوگ آئے اور کہا کہ تکلیف بہت زیادہ ہو رہی ہے، ہم کیا کریں؟ تو رسول اللہ نے یہ کہا تھا کہ علی جب نماز میں ہو تو تیر نکال، جب علی نماز میں ہو تو تیر نکال لینا۔ علی نماز میں تھے، تیر کو نکال لیا، علی کو معلوم بھی نہ ہوا۔ اب ان لوگوں نے یہ کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ علی کو نماز میں قتل کیا جا سکتا ہے، علی کو نماز میں قتل کیا جا سکتا ہے۔ اب پلان یہ کیا گیا کہ اب 3 لوگ بیٹھے ہیں، 3 لوگ ایسے ہیں کہ جو ہمارے مخالف ہیں، ایک امیر شام ہے، ایک عمرو عاص ہے، ایک علی ابن ابی طالب ہے، ایک دمشق میں ہے، ایک مصر میں ہے، ایک کوفے میں ہے۔ صبح 19 ماہ رمضان المبارک کو چنا گیا۔ وہ شخص کہ جو دمشق میں پہنچا، جیسے کہ دمشق میں امیر شام کو خبر ہو گئی، اس دن وہ آیا ہی نہیں نماز پڑھانے، اس کی جگہ پہ جو تھا اسے قتل کر دیا گیا، اس شخص کو گرفتار کیا گیا، اسے بھی قتل کر دیا۔ وہ شخص کے جو مصر گیا تھا، عمرو عاص آیا ہی، وہ شخص کے جو شام گیا تھا اس کا ہاتھ پھسل گیا، اسے بھی گرفتار کر کے قتل کر دیا۔ صبح 19 ماہ رمضان المبارک صحیح سلامت عبد الرحمن ابن ملجم وارد ہو گیا، عبد الرحمن ابن ملجم وارد ہو گیا۔ بس میں نے سارے مسائل کو اختصار کے ساتھ سمیٹ وارد ہو گیا۔ اس نے جو کچھ بھی تلوار، زہر، سب کچھ مہیا کر کے، انتظام کر کے، تیار کر کے رکھی ہے، تلوار کو پیٹ کے بل چھپا دیا۔ امیر المؤمنین مسجد میں وارد ہوتے ہیں، اسے جگاتے ہیں، جگا کر کے کہتے ہیں کہ اٹھو، پیٹ کے بل نہیں لیٹتے، یہ کتوں کا طریقہ ہے، مجھے معلوم ہے تم کیوں ایسے لیٹے ہو، مجھے معلوم ہے کہ تم ایسے کیوں لیٹے ہو، تم میرے قتل کے تلوار چھپا کے لیٹے۔ علی امیر المؤمنین علیہ السلام گلدستہ اذان پڑھا، اذان دی، آخری بار علی امیر المؤمنین اذان دیں گے۔ گلدستہ اذان پر صبح 19 ماہ رمضان المبارک علی نے اذان دی، نافلہ فجر کا آغاز کیا۔ اب پہلا سجدہ ہے، پہلی رکعت کا، نافلہ فجر کا، اور ادھر سے عبد الرحمن ابن ملجم نے یہ دیکھا کہ ابھی مسجد میں لوگ تھوڑے ہیں، میں آگے تک پہنچ سکتا ہوں، پہنچ کر کے اس نے وار کیا۔ اب عزیزو بس آپ کے ذہن میں صرف اتنی بات ہونی چاہیے، تصور شرط ہے، آپ کے ذہن میں صرف اتنی بات ہونی چاہیے کہ اٹھتا ہوا سر ہے اور گرتی ہوئی تلوار، اٹھتا ہوا سر ہے اور گرتی ہوئی تلوار۔ ادھر حذیفہ یمان بستر پر لیٹے ہی تھے کہ بیوی نے آ کر کے جگایا، کہا سنتے نہیں ہو؟ کہا کیا؟ کہا آواز نہیں سنتے ہیں؟ کہا منادی کی ندا نہیں سنتے؟ تہدمت واللہ ارکان الہدا، ہدایت کا ستون منہدم ہو گیا،
وانتسمت والله نجوم السماء وأعلام التقى وانفصمت والله أروة الوثقى قتل ابن عم المصطفى قتل وسي المجتبى قتل علي المرتضى. آواز نہیں سنتے، آواز نہیں سنتے، رکن ہدایت منہدم ہو گیا. وسیع مصطفیٰ قتل کیا گیا، علی مرتضیٰ مارے گئے. حذیفہ دوڑتے ہوئے اپنے گھر سے چلے. دیکھتے ہیں سب مسجد کی طرف جا رہے ہیں، ایک مسجد کے مخالف سمت میں جا رہا ہے. اسے پکڑ کر کے لایا جاتا ہے، علی امیر المؤمنین کی خدمت میں لایا جاتا ہے. مولا یہ کہتے ہیں کیا میں برا امام تھا تیرا؟ کیا میں برا امام تھا تیرا؟ کہا وہ شربت پلایا جائے. صبح 19 ماہ رمضان المبارک ثابت ہو گیا کہ خدا ہے، کہ ایک شخص کے جسے ابھی ابھی ضرب لگائی گئی ہے وہ اپنے قاتل کو کہہ رہا ہے اسے شربت پلائے جائے. اپنے قاتل کو کہہ رہا ہے کہ اسے شربت پلایا جائے. جس کا بندہ ایسا ہے اس کا خدا کیسا ہوگا. بس عزیزو 20 ماہ رمضان المبارک کا دن، 20 ماہ رمضان المبارک کے دن سب اصحاب کو بھیج دیا گیا. اسبغ ابن نباتہ مولا کے قریب ترین صحابی تھے، وہ امام سے مل کر کے نکلے ہیں. تو کسی نے پوچھا یہ بتاؤ کہ امام کی کیا حالت ہے؟ کہا مولا کے سر پر ایک زرد پٹی بندھی ہوئی ہے. یہ کہنا مشکل ہے کہ وہ پٹی زیادہ زرد ہے یا مولا کا چہرہ زیادہ زرد ہے. بس عزیزو علی کا آخری وقت نزدیک، علی کا آخری وقت قریب آ گیا. علی کے آخری وقت میں علی نے سب کو بلا لیا. ایک ایک بچے اور بچی کا ہاتھ حسن مجتبیٰ کے ہاتھ پہ رکھا. حالت یہ ہے کہ زہر کا اثر اتنا سرایت جسم میں کر چکا ہے کہ غش طاری ہوتا ہے، پھر افاقہ ہوتا ہے، پھر طاری ہوتا ہے، پھر ایک مرتبہ غش طاری ہو گیا. غش طاری ہوا تو رونے کی آواز بلند ہوئی. جب غش سے افاقہ ہوا تو مولا نے پوچھا کہ کون رو رہا ہے؟ ابھی میں زندہ ہوں. کون رو رہا ہے؟ ابھی میں زندہ ہوں. حسن مجتبیٰ کہتے ہیں ماں ام البنین رو رہی ہیں. کہا کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ کہا آپ نے ایک ایک کا ہاتھ حسن مجتبیٰ کے ہاتھ پر رکھ دیا، میرے عباس کا ہاتھ نہیں رکھا. کہا بلاؤ میرا حسین کہاں ہے؟ حسین کو بلایا. عباس کا ہاتھ نہیں، حسین کا ہاتھ عباس کے ہاتھ پر رکھا، یہ پوچھ کر کہ حسین یہ کون ہے؟ کہا یہ میرا بھائی عباس ہے. عباس سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ میرا آقا حسین ہے. کہا میں حسین کا ہاتھ عباس تیرے ہاتھ پر رکھ رہا ہوں. جب تک کہ تم زندہ ہو حسین کو کچھ نہ ہونا چاہیے. وصیتیں کرتے ہیں، میں نماز کی وصیت کرتا ہوں، حج کی وصیت کرتا ہوں، قرآن کی وصیت کرتا ہوں، یتیم پروری کی وصیت کرتا ہوں، میں پڑوسیوں کے حق کی وصیت کرتا ہوں. میرے بعد لوگوں کو میرے قتل کے نام پر کسی کو قتل نہ کرنا. اگر میں زندہ رہا میں خود اس کے ساتھ فیصلہ کروں گا. اگر میں شہید ہو گیا تو اسے ایک ضرب لگانا، اس نے بھی مجھے ایک ضرب لگائی تھی. عزیزان محترم، بس علی امیر المؤمنین آج 21 ماہ رمضان المبارک کو اس دار فانی چھوڑ کر کے چلے. رسول اللہ فرماتے ہیں انا و علی ابوا ہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. صرف آج حسن و حسین، زینب و کلثوم یتیم نہیں ہوئے ہیں بلکہ پوری امت یتیم ہو گئی ہے. آج شفقت کرنے والا باپ امیر المؤمنین دنیا سے جا چکا ہے. بس عزیزو میں نے بات تمام کر دی. علی امیر المؤمنین آخری وصیت کیا کر گئے تھے؟ کہا حسن حسین سے میرا جنازہ پیچھے سے اٹھانا، آگے سے جبرائیل اور میکائیل اٹھائیں گے. رات کی تاریکی میں اس مقام پر دفن کر دینا. وہاں پر قبر کھدی ہوئی ہے، قبر کھدی ہوئی ہے. آدم اور نوح قبر کھود چکے ہیں، قبر تیار ہے. وہاں پر پہنچے، حسن و حسین نے اپنے بابا کے جنازے کو اس قبر کے اندر رکھ دیا، قبر کو بند کر دیا اور پلٹ کر کے واپس آ رہے ہیں. اب عزیزو خرابے میں سے کسی کے بڑے دردناک رونے کی آواز آتی.
बड़े दर्द से रो रहा है। हसन मुश्तबा भाई से कहते हैं चलो जाकर देखते हैं किस बात पर रो रहा है। वो रोए जा रहा है, गिरिया किया जा रहा है। हसन मुश्तबा उससे कहते हैं अरे भाई ये तो बताओ किस बात पर रो रहे हो, क्यों गिरिया कर रहे हो? कहा एक शख्स मेरे पास आता था, मुझे अपने हाथों से खाना खिलाता था, मेरे कपड़े धोता था, मेरी दुख भरी दास्तान सुनता था। आज 2 दिन हो गए हैं, आज 2 दिन हो गए हैं, वो मेरे पास नहीं आया, कोई मेरी दुख भरी दास्तान सुनने वाला नहीं है। हसन मुश्तबा ने कहा अरे भाई उसका कोई नाम, उसने अपना कोई नाम बताया था। वो और रोने लगा, उसके रोने में शिद्दत हो गई। उसने कहा अरे भाई यही तो गम रहा मुझे। मैं उससे बार बार पूछता था कि भाई अपना नाम बताओ, वो ये कहता था नाम जान करके क्या करोगे, बस ये समझ लो एक फकीर दूसरे फकीर के काम आ रहा है, एक गरीब दूसरे गरीब के काम आ रहा है, एक गरीब दूसरे गरीब की बातें सुन रहा है। कहा कोई अलामत थी उसके पास? वो करीब आया, हसन मुश्तबा से कहने लगा हाँ, बस जो खुशबू आपके पास से आ रही है वही खुशबू उसके पास से आती थी। हसन मुश्तबा ने उसे गले से लगाया, कहा वो मेरे बाबा अमीरुल मोमिनीन थे, अभी 2 दिन पहले उन्हें जरबत लगी है, आज हम उन्हें दफन करके आ रहे हैं। वो पांव पड़ गया, कहा मुझे उनकी कब्र पर ले चलो। अली अमीरुल मोमिनीन की कब्र पर आया, वहां पर उसने एक ठंडी सांस ली और गिर करके मर गया। ऐसा आशिक अमीरुल मोमिनीन के जो अली की खबर मौत को, खबर गम को ताब न ला सका। हसन हुसैन ने उसका गुस्ल कफन किया, उसे वहां दफन कर दिया। बस अजीजों मैंने बात तमाम कर दी, वक्त बहुत हो गया। बस आखिरी जुमला अजीजों, ये 40 हिजरी का कूफा था कि जिसमें अली अमीरुल मोमिनीन के औलाद अली के ऊपर गिरिया कर रही हैं तो लोग पुरसा देने, बस यही कूफा होगा 61 हिजरी का। ये 61 हिजरी, वो 40 हिजरी का कूफा था, ये 61 हिजरी का कूफा होगा जब बाजार और दरबार में आले अमीरुल मोमिनीन को लाया जाएगा। लोगों को यकीन ना आएगा। अब्दुल्ला इब्न अफीफ अज़दी मौला के सहाबी हैं, नाबीना हो चुके हैं, अपने साथी को हिलाते हैं, कहते हैं क्या रोज़े महशर बरपा है। वो कहता है तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम कैसी बातें कर रहे हो? कहा मैं अपने मौला की आवाज इस दरबार में सुन रहा हूँ। मौला शहादत के वक्त कह गए थे कि अब हमारी तुम्हारी मुलाकात महशर में होगी। कहा ये अली अमीरुल मोमिनीन नहीं, ये ज़ैनब बिन्त अमीरुल मोमिनीन है जो अपने बाबा के लहजे में खुतबा दे रही हैं। अला व लानतुल्लाहि अलल कौमि ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्यामुल क़लबि यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। परवरदिगार हमारी क़लील इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, हमें इस वबा बला से निजात अता फरमा। जो भी इसमें मुब्तला हैं उन्हें शिफा इनायत फरमा, जो इस दुनिया से इसकी वजह से जा चुके हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा। परवरदिगार हमें अमीरुल मोमिनीन की सीरत तैयबा पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। दुनिया में ज़ियारत, आखिरत में शफ़ाअत नसीब फरमा। हमारे आका और मौला के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हमें उनके आवान और अंसार में से करार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन।